अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, एक ऐसा अनोखा लाडला हम भी देख रहे हैं जो कभी तारीख देता है और कभी अपनी मर्जी का रिलीफ मांगता हुआ नजर आता है। मुल्क के साबिक वजीर आज़म यहाँ से बीमारी का बहाना करके जाते हैं, लेकिन वतन वापस आने का नाम नहीं लेते। छोटे भाई आते हैं, इक़्तिदार को संभालते हैं, 16 माह की हुकूमत करते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई को रिलीफ नहीं दे सकते। लंदन चले जाते हैं क्योंकि अपने वतन से तो शायद इतना प्यार नहीं था। सारी कैबिनेट वहां पहुंच जाती है, ख्वाजा आसिफ हों, मरियम औरंगजेब हों, ऐसे कई लातादाद उनकी कैबिनेट के लोग नजर आते हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। अवाम यहाँ पे दुहाइयाँ दे रही है कि हमारा पुरसाने हाल कौन पूछेगा, हमें रिलीफ कौन देगा, लेकिन हम यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि अभी हमने इतना अरसा काम किया है, 16 माह में थक चुके हैं, अब हमें आराम की भी ज़रूरत है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म कई दफ़ा तारीख दे चुके हैं, तारीख तब्दील भी हुई है और अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखने की एक नाकाम कोशिश भी की गई है। अब एक नई तारीख सामने आई है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वाकई वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या इस दफ़ा भी अपने वर्कर्स के साथ झूठ बोला जा रहा है। बात यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि बात इससे आगे अब शुरू होती है। क्या कहा जाता है कि जी जब वापस आएंगे तो पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। क्या ऐसा कारनामा करके गए थे, या क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दे के आप वापस आ रहे हैं कि आपका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाए? आपने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर डाला कि एक आवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्कियों में खुद को पीस रही है, रो रही है, दुखाइयाँ दे रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और आप ये चाहते हैं कि लोग रैलियाँ भी निकालेंगे, आपका इस्तकबाल भी करेंगे। आने से पहले ही ये बातें की जा रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है और बारहा दफ़ा इसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? मरियम औरंगजेब साहिबा कहाँ हैं? हमने ये भी देखा है कि निगरान सेटअप के अंदर इस वक्त अगर बात की जाए, जो कैबिनेट में लोग शामिल हैं, ज़्यादातर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग नज़र आते हैं। जैसे कौसर अब्दुल्ला मलिक को देख लीजिए, फवाद हसन फवाद को देख लीजिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक्त नवाज शरीफ के मुतालिबात जो हैं वो माने जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ नज़र आ रहा है? क्या एक आम आदमी को रिलीफ देने वाले सियासतदान इस बात को भूल गए हैं कि ये कौम इस बात की मुतहम्मल नहीं है कि वो आपका इस्तकबाल करे? वो आपसे अपने रिलीफ के लिए सवाल पूछते हैं कि हमें रिलीफ कौन देगा? आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन इनके सवालों के जवाब देने से ये तमाम लोग कासिर नजर आते हैं। इस हवाले से पहले एक पैकेज देखते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसको जानते हैं, फिर आगे गुफ्तगू को लेकर चलते हैं। तारीख पर तारीख और फिर आ गई हतमी तारीख। नवाज शरीफ कब पाकिस्तान पहुंचेंगे? लंदन मौजूद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया के सामने तारीख का ऐलान कर दिया। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान ला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से निकालने की स्टोरी फिर दोहराई। बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम थे। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए बोले, आईनी मुद्दत पूरी करके असम्बलियाँ तहलील की, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दी। हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया, और अब इलेक्शन कमीशन में जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी का इससे पहले भी कई बार शोर उठ चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कानूनी रुकावट सामने आती रही। अब की बार देखना होगा कि तारीख खत्मी होगी या स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। शहबाज शरीफ मीडिया को फेस करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कैमरे को डील कैसे करना है, लोगों को जवाब कैसे देने हैं, ये शहबाज शरीफ से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। हमेशा की तरह एक नई साजिश का जिक्र कर दिया कि साजिश की गई थी उनके खिलाफ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एनालिस्ट पैनल में आजम चौधरी साहब, मजहर बल्ला साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। मजहर साहब, आप तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, और ये बात कन्फर्म हो चुकी है। आज तो खत्मी तारीख दे रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वापस भी आ रहे हैं। साजिश करके निकाला गया था तो वापस तो आएंगे, साजिश को फेस भी करेंगे। देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और अभी चंद दिन पहले 15 अक्टूबर की रट लगाई हुई थी,
آج ایک ہفتہ لیٹ ہو گئے ہیں، 21 اکتوبر کو وہ تشریف لائیں گے بقول میاں شہباز شریف کی، جی لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب بیمار ہو جائیں گے، میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ ابھی تو ٹھیک ہوئے ہیں وہ، آپ پھر بیمار کر رہے ہیں آپ انہیں۔ وہ بیماری ان بڑی کی مشکل آپ سے کو ٹھیک پتہ ہوئے ہے ہیں جس ویسے طرح وہ۔ کی بیماری ہوتی ہے، اچانک بیمار ہو سکتے ہیں نا، اچانک ٹھیک نہیں ابھی ہوئے، بیمار ہیں، اچھا اچھا، رپورٹ بیمار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں بیمار ہیں اور وہ نہیں آئے گے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو پچھلے سال دعوے کرتے تھے، وہ بھی مسلم لیگی تھے، وزراء تھے، وہ بھی کہتے تھے اکتوبر میں آ جائیں گے، تو پچھلا اکتوبر بھی چلا گیا۔ یہ جو شخص پریس کانفرنس کر رہا تھا، یہ لاہور ہائی کورٹ کے کہہ کے گیا تھا کہ 8 ہفتوں میں آ جائیں گے، جی جی اسٹامپ پیپر دیا تھا 50 روپے کا، چار ہفتوں میں، ہاں جی 4 ہفتوں میں، تو وہ 4 ہفتوں میں نہیں آئے۔ تو اب ان کی زبان پہ ہم کیسے اعتبار کر لیں؟ یہ تو کہتے تھے میں کپڑے بیچ کے لوگوں کو ہٹا دوں گا، وہ بھی نہیں ہو سکا، تو ہم ان کی کس بات پہ اعتبار کریں؟ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے کیا وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ تو ماضی ان کا بتاتا ہے کہ انہوں نے سچ نہیں بولا کبھی بھی۔ یہ ہمیشہ آصف علی زرداری کے بارے میں کہتے تھے نا یہی، جی بالکل، میں ان کو گھسیٹوں گا سڑکوں اور پہ گھسیٹے کے پتہ نہیں کرپشن کا لاڑکانہ پیسہ کی نکالیں گلیوں گے، میں اور لاہور بالکل۔ کی گلیوں میں اور فلاں کروں گا اور فلاں کروں گا، اور اسی طرح نواز شریف صاحب ان کے بارے میں کہتے رہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو وہ باتیں بھی نہیں ہوئی۔ اب ان کو 16 ماہ ملے تھے میاں شہباز صاحب کو، تو یہ گھسیٹتے آصف علی زرداری کو، نہیں گھسیٹ سکے، بلکہ یہ تو ان کی ٹیسیاں کرتے رہے، انہیں ملنے جاتے رہے اور کہتے تھے کہ آصف علی زرداری جیسا فہم اور تدبر والا سیاستدان ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات پہ یقین کرنا مشکل ہے، میں تو کم از کم نہیں کر سکتا، اور میری اطلاعات یہی ہیں کہ میاں نواز شریف نہیں آ رہے۔ نہیں آ رہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لوگ ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ پھر دوبارہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے کس کو گھسیٹ کر کس سے کتنا پیسہ لینا ہے۔ اعظم صاحب، اس سے پہلے ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور شاید وہ بیانیہ میرے خیال سے اتنا مقبول نہیں ہو سکا، یا ہوا بھی ہوگا اتنی کوئی خاص پذیرائی عوام سے ملی نہیں تھی۔ نواز شریف اگر وطن واپس آتے ہیں، جیسے برلاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے، بیمار ہو سکتے ہیں، تو اس دفعہ کس بیانیے کے ساتھ واپس آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں آج سے 3.5 سال جو پچھلے تھے نا، یہ 16 ماہ سے، اس کے اندر اگر جائیں، ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ تھا وہ بہت پاپولر تھا، بڑا بکا تھا، وہ اس کی بڑی لوگوں کے اندر اس کی بڑی ایکسیپٹنس تھی، لیکن حکومت حاصل کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنا، اس میں پیپلز پارٹی اے این پی بھی شامل ہوئی، حکومت حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنا وہ بیانیہ چھوڑ دیا، اور وہی بیانیہ آپ دیکھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سے باہر آنے کے بعد اسی بیانیہ کے اوپر سٹینڈ لیا۔ اب اس کی پاپولیرٹی دیکھیں اور ان کی پاپولیرٹی دیکھیں، اپنا بیانیہ چھوڑ کے ان لوگوں کو نقصان ہوا، حکومت تو انہوں نے حاصل کر لی، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس نے ان کو اتنا خوفزدہ کیا ہے کہ اب عوام کے پاس جانے ووٹ لینے کے لیے ان کو جرت نہیں ہو رہی، اسی لیے انتخابات کو آگے کروایا جا رہا ہے، ڈیلے کروایا جا رہا ہے، اور اینڈ پہ آگے جب حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آپ بل پاس کرتے ہیں کہ آپ سینسز کے حوالے سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کنوکٹڈ بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب اشتہاری بھی ہے، یہ 2 چیزیں انہیں فیس کرنی پڑیں گی۔ ان کے سامنے چیلنجز ہیں، 2-3 چیلنج ایسے ہیں جو انہیں فیس کرنے میں، ایک تو سب سے پہلے آ کے قانونی جو چیلنج ہے اس کو فیس کریں گے، سرنڈر کریں گے، جائیں گے آپ گرفتاری دیں گے۔ اگر میاں صاحب آتے ہیں، جس طرح 21 اکتوبر کا اعلان کیا گیا، سب سے پہلے انہیں گرفتاری دینی پڑے گی، گرفتاری دے کے اپنا کیس کورٹس میں جا کے پلیڈ کریں گے، وہاں سے اگر ریلیف ملتا ہے پھر میاں صاحب سیاست کر سکتے ہیں باہر آ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت جو سیاسی ساکھ جو اس وقت بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کو بھی بحال کرنا ہے۔ اب میاں شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی کا تمام تر جو بوجھ ہے وہ سیاسی جماعتیں اس وقت وہ فیس کر رہی ہیں۔ اگر میاں نواز شریف آتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنی جماعت کی ساکھ کی بحالی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس سے بھی نمٹنا ہوگا۔ اس کے بعد تو سارے رہنما باہر بیٹھے ہیں حضور، اس کے بعد آگے آ جائیں۔ تیسرا جو بڑا چیلنج درپیش ہے ملک کو، جس کا ذمہ دار 3.5 سال والے حکمرانوں کو ہم ذمہ داری اگر قرار دیتے تھے
تو ان کے 16 ماہ کی کارکردگی کے سامنے وہ فرشتہ لگنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہے نا حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. جو معیشت کے حوالے سے کیا میاں صاحب کو ایسا پلان لے کے آ رہے ہیں جو قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس کے اندر کوئی امید افزا چیزیں ہوں گی, جس میں لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی, کوئی ایسی حقائق اس کے اندر ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری زندگی آسان بنے گی ان کے اس پلان سے. بات یہ ہے کہ جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ میاں صاحب کے بھائی نے پیدا کی ہیں. اب میاں صاحب خود آ کے کس طرح ان مشکلات کو دور کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. ٹھیک ملا صاحب, روٹی کپڑا مکان, یہ سلوگن بہت پرانا ہو چکا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب لوگ کافی اویئر ہو چکے ہوئے ہیں, اب لوگ ان باتوں میں نہیں آئیں گے. اور جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, پہلے بیانیہ کسی اور کا تھا, اپنایا کسی اور نے اور مقبولیت ملی کسی اور کو. بیانیہ کیا ہوگا, نواز شریف کیسے واپس آئیں گے؟ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے گا, ریلیاں بھی نکالی جائیں گی, اب یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پر ابھی ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے, لیکن ہم نے ریلیاں بھی نکالنی ہیں, جلسے جلوس بھی کرنے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ ریلیاں نکلی تھی اور آدھے راستے سے ان کے اپنے بھائی بھی واپس آ گئے تھے. تو کیا بھائی اس دفعہ ساتھ آئیں گے یا یہاں سے پھر آدھے راستے سے بھاگ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگ واپس نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے مقدمات جاگ رہے ہیں, نئے سرے سے کرپشن جن لوگوں نے کی ہے, جیسے آج کل چل رہا ہے مریم اورنگزیب کا قصہ بالکل کہ انہوں نے دبئی میں کوئی اپارٹمنٹ لے لیا, مرینا میں پتہ نہیں 40 کروڑ کا, پیسے کہاں سے آئے, اور آسٹریلیا میں پتہ نہیں, وہ 10-10 ارب بانٹ رہی تھی, تو ان کے لیے کوئی 1-2 ارب ادھر ادھر کرنا کون سا مشکل کام تھا. مطلب یہ کہ 10 ارب جو تقسیم کیے کہ اسی طرح وہ جو دوسرے سندھ والے ہیں شرجیل نام میمن, ان کی جو دبئی میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. جو مراد علی شاہ ہیں ان کی امریکہ میں کتنی جائیدادیں ہیں. شریف فیملی کی تو لندن میں آپ کو پتہ ہے ایک جائیداد نہیں, کوئی 350 سے زیادہ جائیدادیں ہیں ان کی. اور پاکستان کے خزانے میں جتنے پیسے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں کوئی 20-25 سے ضرب دے لیں یا 30 سے دے لیں, آپ کی مرضی ہے. اس حساب سے میاں نواز شریف کے پاس دولت ہے اور آصف علی زرداری کے پاس دولت ہے. تو دولت کے جو ڈھیر لگے ہیں اس کا حساب کرنا پڑے گا. ورنہ اگر ان لوگوں کو بھگا کے بات کرنی ہے احتساب کی, تو میرا خیال ہے پھر یہ دھوکہ ہوگا, فریب ہوگا, فراڈ ہوگا. اگر آپ یا ملکی ادارے ہمارے احتساب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سب کا احتساب ہوگا. پھر مولانا صاحب کا بھی ہوگا کہ انہوں نے کس کس ملک میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اگر آپ جائیدادوں کا ذکر کر رہے ہیں مظہر صاحب, ویسے سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر ہم بات کرتے ہیں نا کس عوام میں اس وقت ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہی ہے, تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی جو ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ رونالڈو جو ہیں ایک فیمس فٹ بالر ہیں, انہوں نے کس طرح سے اپنا ہوٹل جو ہے اس کو اوپن کر دیا, ایک لگژری ہوٹل کو. تو جذبے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں مزہ تو تب ہے کہ یہ بولیں کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے آتے ہیں. سوال ہے کہ استقبال ان کا, وہ کیا کوئی ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں, کو ملک کے لیے بڑا کارنامہ انجام دے کے آ رہے ہیں, کوسچن ہے کہ کیا کہ ہم کارنامہ ان سر کا انجام دیا. استقبال کریں. لوگ ادھر بھوکے مر رہے ہیں, اور پھر ان کے لیڈر نہیں آئیں گے نا, جو دوسرے سیکنڈ رو ہے لیڈرشپ کی, وہ بھی ملک سے باہر ہوگی. کیا آپ کا خیال ہے احتساب ہوگا؟ یہ ہر دفعہ چورن تو بیچا جاتا ہے 5-6 سال بعد میرا نہیں کہ خیال, احتساب ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک ایسے بات ہے احتساب آدم ہو, صاحب, مجھے اگر آپ نہیں نظر آ رہا. احتساب کی بات ہی کر رہے ہیں تو پھر احتساب 16 ماہ حکومت بھی تو رہی ہے نا اپنے بھائی کی, احتساب اسی وہ وقت کیوں نہیں ہو ریلیف دے سکتا سکے؟ تھا پھر احتساب تو اس کا مطلب جب ہوگا. جنرل مشرف کے دور میں جنرل امجد حسین چیئرمین تھے, ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا کس لیے کہ 2-3 ایسے بندوں کے کیس آ گئے جن کی سفارش جنرل مشرف نے کر دی. تو یہ جو سفارش کا کلچر ہے نا ہمارے ملک میں, یا تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر احتساب کرنا ہے تو پھر سب کو ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نظر سے دیکھا جائے گا احتساب کے لیے؟ نہیں, ابھی یہ استقبال کی جو باتیں برلاس صاحب, احتساب سن کے نا اب کان پک گئے. آپ سیف الرحمان کا احتساب دیکھ لیں, آپ نیب کا احتساب دیکھ لیں, آج تک احتساب کے نام پہ ہوا کیا ہے؟ اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی 16 ماہ میں جو احتساب ہوا اداروں نے جو کسی بندے کو آج تک کیفر کردار تک پہنچایا گیا. افسوس کی بات یہ دیکھیں, قوم کے اندر جو مایوسی اس وقت پیدا ہوئی ہے, جو اداروں کو لے کے بھی, ملک کے نظام کو لے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم تو پیس رہی ہے, قوم تو قربانیاں دے رہی ہے, قوم تو روٹی کے لیے ترس رہی ہے, اور ہر دفعہ احتساب کا چورن تو بیچا جاتا ہے.
एहतसाब आज तक नहीं हुआ। एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जरूर इस मुल्क में होती है, एहतसाब नहीं होता। और अगर आज वाकई हमारे ये निगरान हुकूमत या हमारे अदारे इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि मुल्क के अंदर एहतसाब करना है, मैं आपको दावे से कहता हूँ कौम जो है वो अपनी भूख भूल जाएगी अगर ये एहतसाब कर दे, इनको अप्रिशिएट करेगी। आज़म अच्छा, साहब, जो आप निगरानों एहतसाब का की बात कर रहे हैं तो फर्दे जुर्म जिस दिन आए दोनों दोस्तों ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, भतीजी के केसेस खत्म हो गए, 1 मिनट, ये निगरानों का भी इम्तिहान है बच्चों के केसेस खत्म कर कि दिए। जब इस्तकबाल की बात होगी तो वैसे तो वो कहते हैं दफ़ा 44 लगा दी है हमने, जी जी बिल्कुल, ठीक है, इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 है, लाहौर में भी जी, पूरे पंजाब में। तो ये निगरानों का भी इम्तिहान होगा कि नवाज शरीफ की आमद पे दफ़ा 144 लगाते हैं या नहीं लगाते। अच्छा, निगरान सेटअप की बात की जा रही है तो आज़म साहब हमने ये देखा है कि वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन अभी आप देखें निगरान सेटअप के अंदर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट कैबिनेट के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड ही नजर आते हैं। फवाद हसन फवाद को शामिल कर लिया गया है कैबिनेट के अंदर, इसी तरह से कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब को भी शामिल किया गया है। ये तो सिर्फ 1-2 नाम है जो आपके सामने ले रही हूँ, ऐसे आपके सामने बेशबहा नाम पड़े हुए हैं। तो आप समझते हैं कि अंदरूनी तौर के ऊपर शायद कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया गया है कि हमने नून लीग को एक्सेप्ट करना है, उनको स्पेस देनी है? देखिए, अगर तो ये एक जिस तरह एक परसेप्शन कायम हो रही है, अगर उसके मुताबिक कुछ चीज़ें होती हैं तो कौम के अंदर मज़ीद बदअतमादी पैदा होगी। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है, आपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को वाकई बहाल करना है, आपने इंतखाबात करवाने हैं, तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। आपको सब जितने मेरी बात सुन लेना, जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं आपको सबको स्पेस देनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो आप चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखेंगे? आपको उनको भी स्पेस देनी पड़ेगी ताकि वो उनकी पार्टी भी इंतखाबात के अंदर शेयर होल्डर हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी सिर्फ एक जमात के लिए सारा ये निज़ाम जो है ना वो बना रहे हो। अगर आप से फायदा तो मिल रहा है ना, आप जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रही है ना, जिस तरह फवाद हसन फवाद को कल शामिल किया गया काबीना के अंदर, आहद चीमा पहले ही उसके एडवाइजर हैं उसमें, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो और नाम भी ले लेना, ये आयशा रज़ा फारूक कौन है, ये बड़े करीबी समझे ये जाते डॉक्टर हैं। उमर सैफ कौन है, ये बड़े ये जो वजीर कानून है वो अशतर उसाफ का शागिर्द वो कौन है, और ये पंजाब की कबीना में ये डॉक्टर जावेद अकरम का भी नाम लेकिन आप देखिएगा, अगर तो इस मुल्क के अंदर वाकई कोई इनका ये इरादा है एहतसाब करने का, आपको ये कबीना भी तब्दील होती हुई नजर आएगी, आपको सूबों के अंदर भी तब्दीलियां नजर, वरना एहतसाब नहीं हो पाएगा। काबीना को जाना चाहिए, निगरान सेटअप का जो टाइम पीरियड है अपना कंप्लीट कर घर जाएं। आप क्या समझते हैं मदर साहब? वो कह रहे हैं कि जी देखिए चीज़ें हो सकती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले मरियम बीबी की जिद थी, फिर बाजवा साहब का नाम भी हमने बीच में देखा, बिलावल साहब भी अब ये बात कर रहे हैं। कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए आपको? आपने आइन में तरमीम कर दी, 6 to 1 को ठीक कर दिया आपने, अब आपको और क्या चाहिए? लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि हमारे लिए धांधली के रास्ते खोलो, हमारा जो मुखालफ सियासतदान है उसको जेल में बंद रखो, और हमारी इंतज़ामिया भी अंडर कर दो, हमारे अदारे भी हमारे अंडर कर दो, इलेक्शन कमीशन भी हमारे अंडर कर दो, और धांधली का हमें खुला सर्टिफिकेट दे दो। मियाँ नवाज शरीफ जब जब जीते हैं धांधली से जीते हैं, जब भी उन्हें 2/3 अक्सरियत मिली धांधली से मिली। कैसे? 90 का इलेक्शन उन्होंने जीता, जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वाइट पेपर शाया किया, 97 में धांधली के ज़रिए जीते। अच्छा, फिर 2013 का इलेक्शन रात 10:30 बजे मियाँ नवाज शरीफ किसको कह रहे थे? मुझे अक्सरियत चाहिए, वाज़ेह अक्सरियत चाहिए। वोट तो दिन को पड़ गए थे, जी जी। पोलिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, किसको पैगाम दे रहे थे? तो अभी भी किसी को फिर पैगाम आप समझ रहे हैं? फिर पैगाम दिया जिसको उसने 2/3 अक्सरियत दिलवाई, और फिर वो साहब जो थे उस वक़्त जनरल कियानी, वो खाना खाने इनके घर आ गए। उनको उस वक़्त के DGISI ने मना किया कि आप ना जाएं, अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने, आप किसी के प्राइवेट घर ना जाएं, हम लाहौर में किसी सेफ हाउस में बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने खाना खाने जाना है। तो ये वो चक्करबाजी थी जिसमें इनको 2/3 अक्सरियत मिली। मियाँ साहब वैसे भी खाने के लिए बहुत फेमस हैं। ओबामा से जब मिलने गए थे तो तब भी उन्होंने छोटे कीमे बड़े कीमे, छोटे गोश्त बड़े गोश्त की बात की थी उनके साथ। अच्छा आज़म साहब, मरियम नवाज भी ये बात कह रही थी कि इस मुल्क को बहरान से सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते हैं, और अब वो खुद भी कह रहे हैं, उनके भाई भी कह रहे हैं, अगर फिर दोबारा से एक मौका मिलेगा तो वो आएंगे और फिर वो इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे,
پھر ایک سازش کا بھی ذکر کیا ہے. کون سی سازش ہوئی تھی ان کے خلاف اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگین پرائم منسٹر بننے کے بعد پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بحران کبھی بھی کسی ملک میں قوموں پہ اوور نائٹ نہیں آتے, سال 2 سال میں نہیں آتے. یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری خرابیاں جب جمع ہوتی ہیں پھر بحران آتے کی شکل ہیں. اختیار تو مریم صاحب یہ بھی بتا دیتی کہ بحران کے موجد کون تھے, بحران پیدا کیسے ہوئے, کون کون ذمہ دار تھے جو حکومتوں میں رہے پچھلے 30 35 40 سال سے. بات یہ ہے کہ آپ یہ 3.5 سال کا ایک پیریڈ ہے درمیان میں, اس کو 3.5 سال والے کو اگر ایک سائیڈ پہ کریں تو آج تک ہم نے سسٹم میں ان 2 پارٹیوں کو دیکھا ہے حکمرانی کرتے ہوئے, ان 2 خاندانوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو پاکستان میں بحران پیدا کرنے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. یہاں پہ اگر انرجی کرائسس آیا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں. ان کو کیوں نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں انرجی کرائسس آ سکتا ہے, ہم کوئی انرجی کے لیے کوئی دیرپا منصوبے بنائیں, ہم ڈیمز بنائیں, ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سڑکیں بنا دی, اورنج ٹرین آ گئی, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اپنا کردار دیکھیں. بات یہ ہے کہ بحران پیدا کرنے کے پاکستان میں تعلیم کا بیڑا غرق کن لوگوں نے کیا؟ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں پاکستان میں جو گورنمنٹ سیکٹر پہ ایجوکیشن وہ بیڑا غرق کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو ان لوگوں نے مضبوط کیا. مافیا کی صورت میں وہ لوگ ابھر کے سامنے آئے اور آج دیکھیں غریب آدمی اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. ان کی ذمہ داری تھی کہ تعلیم عام کرتے, تعلیم سستی کرتے اور فری کرتے تعلیم, لیکن اس کے بعد آگے آ جائے, ہیلتھ پہ آ جائے. کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جو ان کے کریڈٹ پہ ہے جو انہوں نے بنایا ہو؟ زیادہ بڑے لاہور کے ہاسپٹل وہی ہیں جو پری پارٹیشن آپ کو ہندو اور سکھ بنا کے دے گئے ہیں, انہی پہ آپ سارا ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد آگے تھوڑا سا ہے نا. کنٹینیو کرتے ہیں نا بریک کے بعد, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نواز شریف بھی رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, کس بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں. 21 اکتوبر کو پتہ چلے گا. یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں, لوگ اپنی اپنی الیکشن کمپینز کو سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بازی میں سے پہلے نواز شریف بھی سڑکوں پر جب نکلے تھے تو اس بات کو جانتے تھے کہ انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ ایسی چیزیں محسوس ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں؟ پھر سندھ کے اندر اگر بات کی جائے تو تقریریاں جو ہو رہی ہیں وہاں پر ریشو کافی چینج ہو چکی ہوئی ہے. اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ناراض نظر آ رہی ہے. ان کے قائدین بھی شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پارٹی کے دیگر اراکین بھی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. انتخابی مہم بھی سٹارٹ ہے. مولانا فضل الرحمان بھی گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر اتحاد کی بات کروں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, متحدہ کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم کے سربراہ بھی رہے ہیں, آصف علی زرداری سے کافی اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. سڈن ایک دم سے چیزوں کو چینج ہو جانا, کیا مولانا فضل الرحمان کو بھی کہیں سے میسج مل چکا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اقتدار کس کی طرف ہوگا یا انہیں کس کی طرف جانا چاہیے؟ اعظم صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کافی گروا گرکھا رہے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے اور مجھے بات بھی کرنی دیجیے, تو میں آپ کو بات تو کرنے دوں گی, لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی شکوہ کر رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اس بات کو سمجھ گئی ہوئی ہے کہ آئندہ اقتدار میں کہیں سیٹ میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے؟ اصل میں دیکھیں, جب یہ اقتدار میں تھے اس وقت تو یہ تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب باپ بیٹے کی طرح حکومت چلا رہے ہیں, اور مقابلے پہ جہاز بھی جو ہے نا وہ سیریں کر رہے ہوتے تھے. اور ایک ٹائم تھا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ نوید قمر صاحب, جی بلاول صاحب یہ مسلم لیگ نون میں بھیج دیں, ہمیں دے دیں. یہ محبتیں تھیں. اور بلاول صاحب کہتے تھے شہباز صاحب آپ ہمارے پاس آ جائیں. دیکھیں, جب اقتدار سے باہر آئے, اقتدار سے باہر آتے آتے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے انہیں اپنی اپنی سیاست خطرے میں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, انتخابات کو التوا میں ڈالنا, اب اس میٹنگ میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں. اگر آپ سینسز یا حلقہ بندیوں کی بات کر کے آئے ہیں تو تمام ذمہ دار ہیں. آپ کے تمام نمائندے وہاں پہ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. اب آگئی اپنی اپنی سروائیول کی لڑائی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کہ پہلی بات ہے کہ مولانا صاحب الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. اچھا, 2 دن پہلے انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر بہت ٹیررزم ہے, میں وہاں پہ کمپین نہیں کر سکتا. ہیلے بہانے سے وہ چاہتے ہیں الیکشن ملتوی ہوں, الیکشن نہ ہوں, میرا ٹائم گزرے.
आप समझते हैं मौलाना साहब को टेररिस्ट से कोई खतरा हो दूसरा सकता है? मौलाना साहब को सबसे बड़ा खतरा जो है ना वो पीटीआई की टेररिज्म से है, क्योंकि पीटीआई ने जो डब्बों के अंदर टेररिज्म करनी है केपी में, मौलाना साहब को वो खौफ है सबसे बड़ा। तीसरा, मौलाना साहब कुछ खास मराहत होती हैं जिसकी वजह से किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं, ठीक है, वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है। चौथी बात यह है कि ये सानू भी दस देना, साढ़े भी पल्ले पवे, वो उसको आप सारी डिफाइन दुनिया कर को तो दीजिएगा। पता है, हमें नहीं पता। चौथा ये है कि बता दें, बजाज साहब ने रिक्वेस्ट ये किया बड़े प्यार से। अभी हुकूमत चल रही थी, एक नए अलायंस की तरफ चीजें टिल्ट होती हुई नजर आ रही थी। वो अलायंस क्या था कि सिंध के अंदर बिलखुसूस JUI, GDA और MQM और मुस्लिम लीग नून मिल के ये एक नया इत्तेहाद बनाएगी पीपल्स पार्टी के against? अब पीपल्स पार्टी को वो वाली जो प्लानिंग, वो इत्तेहाद है, वो नजर आ रहा है। इसलिए ये लड़ाई है सर्वाइवल की, कि हमने अपनी अपनी सियासत को कैसे बचाना है। अब इससे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हों, बिल्कुल, ताकि एक आइन की पासदारी भी रह जाए, और दूसरा वो जो आइन की दावेदारी है पीपल्स पार्टी की, उसका भी कोई भरम कायम रह जाए। अच्छा, आइन की अगर बात करते हैं ना, तो फिर बरलाल साहब इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी को हम ये समझते हैं कि आइन और कानून की समझ बूझ रखने वाली पार्टी है, बल्कि ज़्यादातर कानूनदान भी इन्हीं के पास मौजूद हैं जो आइन की समझ बूझ रखते हैं। लेकिन कमर ज़मान कायरा ने भी खुर्रम दस्तगीर की बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि जी देखिए, अगर सदर तारीख दे देते हैं हम तस्लीम नहीं करेंगे, बहरान खड़ा हो जाएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि कमर ज़मान कायरा की पार्टी का तो खैर और मौक़िफ़ है। अच्छा, मतलब पहले उनकी कमर पार्टी का ज़मान मतलब कायरा- उनकी पार्टी अलग से है? उनकी पार्टी इधर भी मोहब्बतें हैं ना। अच्छा, वो दो तरफ पे हैं, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब गुजारिश ये है कि सदर साहब का आइनी राइट है, बिल्कुल, कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, कानून आइन उनको इजाज़त देता है। सिर्फ ये जो नून लीग भाग रही है, वो जो इशारा आज़म चौधरी साहब ने किया है कि वो जो बैलेट बॉक्स भरेंगे ना जिसके, उस दहशत गर्दी से इनको खौफ। अच्छा, तो मौलाना साहब का मौलाना तो साहब चक्कर पे है। आते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, अब मौलाना साहब क्यों परेशान है? मौलाना साहब वॉलीबॉल के आपको पता प्लेयर रहे सही। हैं, आजकल वॉलीबॉल का जमाना नहीं रहा, क्रिकेट का दौर चल पड़ा है, तो मौलाना साहब इसलिए परेशान है। कि वो वर्ल्ड कप दूसरा, नहीं जीत मौलाना सकते। साहब के जो समधी थे, गवर्नर थे, उनको हटा दिया गया है। उन्होंने जो काबीना बनाई थी वो उसी फार्मूले के तहत जिसके तरफ इन्होंने इशारा किया, वो कार करा के ले दे के जो भी वजीर बनाए थे वो सारे फारग हो गए। अच्छा, वो अब मौलाना साहब कहते हैं कि अपने गवर्नर भी नहीं रहे, तो किस तरह इलेक्शन लड़ा जाए। ये बैसाखियों के जरिए इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये भी बैसाखियों के जरिए। अब एक नई पार्टी जो बनी है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। मैं आज़म चौधरी साहब से पूछूंगा, ये कसूर जो है ये ककूल के करीब है या ये पोठवार का हिस्सा है? क्योंकि जो नून लीग को इक़्तिदार में लाए तो उस वक्त भी कसूर का एक MPA जो था वो पुराने आर्मी चीफ के साथ साथ था। अच्छा। अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं, उनकी भी आर्मी चीफ से बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है। दोस्ती है, अच्छा। अस्सलाम है, वो भी कसूर से हैं। तो कसूर वालों ये जो को कोई मुस्कुरा रहे हैं समझाए ना, कि इस जमहूरियत मुस्कुराहट आने के पीछे दें। कोई राज है आज़म साहब, आप बताना पड़ेगा अब आपको। आज आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब ने जब वो ऐलान किया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लोग उस कब्बे वक्त पास भी बाएं जानब कसूर ही खड़ा था उनके। अब देखें जी, किंग्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, किंग्स पार्टी तो हवा हो गई। आप कैसे हवा हो गई? देखें, आप देखें इस्तेहकाम पाकिस्तान जिस जोशो जज्बे के साथ वो आगे आई थी, तो उनके अंदर इतनी मायूसी पैदा हो चुकी है इस्तेहकाम पाकिस्तान के लोगों में, क्योंकि उस वक्त उन्हें बड़े सबज बाग नजर आ रहे थे। वो समझ रहे थे कि पता नहीं आइंदा इक्तदार में हम लोग ही रहेंगे। लेकिन जो असल सियासी पार्टियां थी, जब वो उभर के सामने आना शुरू हुई हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल इस वक्त मखदूश नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात है यहाँ पे। ना मायूस नहीं। कल मेरी मुलाकात हुई है उनके एक मर्कजी लीडर से। नाम ले ले। नाम नहीं लेना। नहीं, ये बताना पड़ेगा, ये नाम चीटिंग है नहीं वैसे। लेते। भाई हमारी मशर की रवायत है, अच्छा, हम नाम नहीं लेते। आज के इजलास की सूरत हाल बता दें, उनका जो आज का इजलास हुआ है। मेरी बात तो सुनो। मुलाकात के मैं हवाले से पहले पहले कल जान की रहे हैं ना। बात तो कर लूं। मैंने कहा हाँ जी क्या सूरत हाल है, हम पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे। उसने कहा ये सूरत हाल है, लेकिन हमारे साथ वादा है कि पंजाब की वजारत आला आप लोगों को देंगे। अच्छा, और आपके 60 से 70 MNA बनेंगे। अच्छा, वो भी ये मरकज में ये वजारत हुकूमत आला का में सुन लें। आज से 1-2 दिन पहले आपने शायद वो आपकी नज़र से गुजरा हो कि वजारत आला के दोबारा उम्मीदवार हमजा शहबाज है। ना करे ना, देखिए इससे पहले भी तो चीटिंग हुई है, एक छोटी शहबाज सी। दोबारा वजारत आला के उम्मीदवार बन चुके हैं।
ان کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اب وہ گورنری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ کیا ہوگا، وہ میئرشپ پہ آ جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آج تھا یعنی قصور سے وزیر اعلیٰ نہیں بننا، قصور سے نہیں، قصور کیا میں سمجھتا ہوں پورے استحکام پوری کنگز پارٹی میں سے کوئی نہیں آزم بننا صاحب ہے۔ پھر قصور کا قصور کیا ہے یہ بتا والے جو ہے دیں، نا، کیا قصور ہے آخر وہ اس قصور چکوال کا؟ والے کہتے ہیں کہ ہم اتنے جرنیل ہم نے فوج کو دیے، اتنے جرنیل، برلاس صاحب آج لیکن اجلاس 75 ہوا ہے، سال ہو گئے ہیں، چکوال سے آرمی چیف نہیں بنتا۔ آج آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قصور کا یہی قصور ہے؟ آج اجلاس تھا کنگز پارٹی کا، وہاں پہ پھٹ پڑے ہیں لوگ، انہوں نے کہا جی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہے، اور دوسری بات ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ استحکام پاکستان جو ہے نا وہ لوٹوں کی پارٹی ہے ساری، وہ جو چھوڑ کے ایک منٹ اچھا دیکھیں لوٹا نہ بولے وہ جو پلیز چھوڑ آزم کے آئے ہیں، صاحب، پارٹی سے بہت سارے لوگ ایسے جو موجود ہیں چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کو بڑی خوشی خوشی اپنے دل سے لگایا تھا، یہ بات یاد انہوں نے رکھیے گا۔ انتخابات لڑنے کے لیے جانا ہے حلقوں میں، اب لوٹا یہ کیوں جو کہتے ہیں جو یار؟ پارٹیاں ہیں آپ نا، وننگ ہارسز کہہ دیں، نہ کریں یہ زیادتی کریں، ویسے آپ ان کو دونوں وننگ ہارس زیادتی کہہ کریں۔ لیں، آپ وننگ ہارس کہہ لیں۔ نہیں آپ دونوں زیادتی کریں۔ اچھا آپ استحکام پاکستان پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو میں ایک سوال آپ دونوں سے یہ مشترکہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس وقت وہ ہمیں خراب سچویشن نظر آ رہی ہے، لیکن آصف علی دونوں زرداری سے کو پوچھنا، دونوں ایک ہی وقت نہیں بولنا نہیں شروع آپ کر دونوں دیں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، لیکن دونوں آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آصف علی زرداری کو ٹف ٹائم بھی پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی نے ہی دیا ہے، کیونکہ زرداری صاحب تو تیاری میں تھے کہ پنجاب مل رہا ہے ان کو اور لوگ ان کے پاس آ جائیں گے، جو وہاں سے دور ہوئے تھے وہ ان کی کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ پہلے بتائیں۔ پنجاب کیا، سندھ کیا، کے پی کیا، بلوچستان کیا، ایک ہی بندے نے ٹف ٹائم دے رکھا ہے ان سب کو، آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، یا اور بھی جڑے دولے شادے چوہے نے وہ بھی شامل کر لو نال، سب کے لیے دلی دور ہے، ایک ہی بندے نے ان کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے، اور وہ بندہ پابند سلاسل ہے۔ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو بھی ہے میں نہیں کہہ دیں جو بھی کہیے، اب یہ آپ دیکھیں برملا ہے، پس دیواریں زندہ ہے، بیرک نمبر 3 تھی، نہیں قیدی نمبر 804۔ اچھا ٹھیک۔ پس دیواریں زندہ ہے مگر ہجوم سے اس کو نکال نہیں سکتے۔ اچھا مولانا صاحب جو ہیں زرداری صاحب سے بھی کافی کی دوستی تھی، دیکھیں اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم کی اگر بات کی جائے تو نواز شریف سے وہ ناراض ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ سے منایا گیا تھا، خصوصی طیارے کے ذریعے سفر بھی کیا گیا تھا، اب زرداری صاحب سے بھی ناراض ہیں، تو آپ نے کہا وہ کچھ ایسٹ دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں تو زرداری صاحب راضی کر لیں۔ مولانا صاحب کی سیاست پہ آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں، مولانا صاحب نے ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کی ہے، اچھا ہمیشہ مولانا صاحب اقتدار میں رہے ہیں، مولانا صاحب اقتدار سے باہر ہوئے ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں، اس سے پہلے تو اقتدار سے باہر ہی کبھی نہیں ہوئے، تو مولانا صاحب کی تکلیف یہی تھی کہ انہیں اقتدار سے باہر کر دیا گیا، پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا۔ اب مولانا صاحب کو زرداری صاحب سے کیا پرابلم ہے؟ جب زرداری صاحب اقتدار میں تھے یا ان کے آنے کا چانس تھا تو مولانا صاحب اس وقت جمہوریت پسند تھے، اچھا مولانا صاحب زرداری صاحب کے آنکھ کا تارا تھے۔ اب مولانا صاحب نواز شریف صاحب کی آنکھ کا تارا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنی تھی، پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور وہ شوکاز نوٹس اس کی ذمہ داری احسن اقبال صاحب پہ ڈالی گئی تھی کیونکہ وہ سیکٹری تھے پی ڈی ایم کے، لہٰذا مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ترجیح دی تھی پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون کو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مولانا صاحب کچھ خصوصیات دیکھ کے سیاسی اتحاد کرتے ہیں، ہمیں نہیں کر لیتے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پرویز خٹک کی طرف بھی نہیں جانا، وہ میں اس بندے کے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتا، وہ تو وفادار ہی نہیں تھا اپنی پارٹی کا۔ بات ہے ہمارے، ہم تو پنجاب میں یہی کہتے ہیں جدھر حلوہ ادھر مولوی۔ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ذرا آپ جائزہ لیں، پچھلے 10 سال میں انہوں نے 2 دفعہ ایسا ظلم کیا، سیاسی ظلم، کہ جب 2014 میں دھرنے عروج پر تھے، میاں نواز شریف سامان سمون باندھ کے تیار ہو گئے، اچھا پیپلز پارٹی اچانک میدان میں کودی، انہوں نے کہا نہیں 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 توانوں نہیں جان دینا اسی، انہوں نے کہا وہ کیسے، میں تو اب جا رہا ہوں۔ وہ انہوں نے روکا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا، پھر اس میں لمبی لمبی تقریریں کی، پھر قانون بتائے، پھر یہ کیا، پھر اسی دھرنے کے دوران نون لیگ کے کچھ وزراء چھپ چھپا کے منہ نیرے ڈی جی آئی ایس آئی سے جا ملے۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ سے کوئی چانسز ہیں؟ پھر اب یہ جو 16 ماہ کی حکومت آئی اس میں بھی کام تو پیپلز پارٹی نے شروع کیا۔ اچھا یہ جس کا الزام سارا آتا ہے نا نون لیگ پہ
کہ لوگوں کے برے حالات کر دیے، یہ کر دیے، نہیں وہ برابر کر کے دیا۔ سٹیک ہولڈر ہیں، برابر کے نہیں، ذمہ دار بنیاد دیکھیں، کام انہوں نے شروع کیا، مطلب زرداری صاحب نے برین استعمال کر لیا پھر۔ کام وہی شروع کرتے ہیں، اور انہوں نے تو کہہ دیا بھائی زرداری صاحب کر رہے ہیں، زرداری لیکن صاحب عوام کے نزلے سے کس پیپلز طرح پارٹی وہ بچی ہے حتیٰ کہ پنجاب گورنمنٹ سخت فیصلے جب ان کی مسلم لیگ کے حصے میں آئے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نہیں سنبھل رہی تھی تو اس وقت بھی زرداری صاحب لاہور آئے تھے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو سنبھالنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا۔ چودھری وہ شجاعت کہتے ہیں صاحب سے ہر میرے کسی سے بچوں کی ملاقاتیں ہوئی لیکن ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ آپ دیں، پیپلز پارٹی کا یہ کریڈٹ ہے کہ جب پارلیمنٹ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، پارلیمنٹ کو تھوڑا چھیڑ چھاڑ کیا، پیپلز پارٹی ایک سٹینڈ لیتی ہے، جمہوری سٹینڈ، یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ، چاہے وہ یار کے چودھری لیے صاحب بھی ہو ہم نا۔ کیسے مان لیں یہ جو قانون سازی ہوئی ہے 16 مہینوں میں، یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہو گئی، اتنے بل پاس ہو گئے، پیپلز پارٹی حصے دار ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں ان پیپلز 16 پارٹی کو مہینوں کریڈٹ دے رہے ہیں؟ ان 16 مہینوں میں پیپلز پارٹی اپنے آئین اور قانون کے دعوے سے میرا حال ہے تھوڑا پیچھے ہٹی ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آئین قانون پہ تھوڑی اس بہت وقت پاسداری کرنٹلی نظر آتی اعظم ہے صاحب ہمیں۔ بھی اپنا بیانیہ دے کے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے، اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہی ہے۔ اچھا نہیں، یہ 16 ماہ سب کے لیے کویسچن مارک ہے، یہ 16 ماہ، اور یہ ان کا پیچھا کرے گا، یہ یہی تو یاد رکھیے سوال گا، ہے ان کہ تمام 16 پارٹیوں ماہ کی جو کے یہ 16 کارکردگی ماہ رہی ہے پیچھا کریں گے۔ عوام کے پاس کون سا بیانیہ لے کے جائیں گے دونوں حضرات؟ یہ جو کیا بات اپنے کریں گے؟ ہاتھ کاٹ کے ترمیم کر کر کے انہوں نے مختلف اداروں، الیکشن کمیشن کو دے دی اپنے ہاتھ کاٹ، اور اداروں کو دے دیے، وہ یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی اس میں شریک جرم ہے، ہم کیسے اس کو کہہ دیں کہ اس نے بڑا آئین کا تحفظ کیا؟ نہیں، یہ بل جو درجنوں کے حساب سے پاس ہوئے، پتہ نہیں 200 بل پاس ہوئے، اور دڑا دڑ اور سینکڑوں میں پاس ہوتے رہے، 212 یہ پاکستان کی میں قانون سازی کے ساتھ مذاق نہیں تھا تو کیا تھا؟ لیکن برلاس صاحب، جمہوریت پسند لوگ آج بھی نظر آتے ہیں ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر، ٹھیک، باقی جماعتوں میں افسوس ہو رہا ہے کہ آج جب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی بات ہے، وہ لوگ، وہ چہرے جن پہ بڑا ہمیں اعتماد تھا کہ یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو پسندیدہ آدمی ہیں عطا تارڑ، وہ تو روز کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر کرو، بریک پہ چلتے ہیں نا، بریک کے بعد یار واپس آتے ہیں، وہ روزانہ ایک بریک کے نیا بعد آئین کنٹینیو لکھتے کرتے ہیں۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سیاسی طور پہ کافی فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں جسے بعد میں شرمندگی کے بعد واپس بھی لے لیا جاتا ہے، ایسے کئی فیصلے آپ نے دیکھے۔ تو مولانا فضل الرحمان ابھی ناراض ہیں، کیا ڈیل ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، تو مولانا صاحب کی اب مزید آئندہ آنے والی ایکٹیویٹیز ہمیں بتائیں گی۔ ایک بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ستمبر ستمگر ثابت ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جاتی ہے عوام کی پریشانیوں کے حوالے سے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ریلیف اب تک نہیں مل سکا۔ بجلی کا کریک ڈاؤن کیا ہم نے دیکھا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کافی نوٹس بھی لیا گیا، لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا۔ آٹے کا بحران وہ بھی سامنے آ چکا۔ گزشتہ کئی پروگراموں میں بات کی جا رہی تھی کہ جہاں چینی کے بحران کا ذکر کیا جا رہا ہے، عنقریب آٹے کا بحران بھی سامنے آئے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، نوٹس لیے جا رہے ہیں، کابینہ کی اجلاس بلائے جا رہے ہیں، تحقیقاتی ٹیمز بنائی جاتی ہیں، رپورٹ سامنے نہیں آتی ہے۔ اور اگر بات کی جاتی ہے، ہم اسمگلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ پورا ایک چیپٹر سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ایرانی تیل اسمگل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ڈالر اسمگل ہو رہے ہیں، چینی اسمگل کی جا رہی ہے، گندم اسمگل کی جا رہی ہے، اور جب رپورٹ سامنے آتی ہے تو انتہائی خوفناک انکشافات سامنے آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں سرکاری ملازمین شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں۔ ان رپورٹس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کیا کی جائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ چینی کے ساتھ اگر بات کی جاتی ہے تو چینی مافیا کے ڈیلر کے ساتھ ایک ڈیل بھی کی جاتی ہے جس میں 140 روپے قیمت طے کر لی جاتی ہے۔ جو چیز 90 روپے 95 روپے کی ملنی تھی وہ 140 روپے کی ہم خریدیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ریٹ مارکیٹ میں کیا ہوگا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ایک عام آدمی کو ریلیف کہاں مل رہا ہے؟ سرکاری اگر دوروں کی بات کی جائے وہ کنٹینیو ہیں، پروٹوکولز ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ افغانستان ہمارے ساتھ کی سٹیٹ تھی، ابھی ریسنٹلی ان کے جو کرنٹ سچویشن ہے، ڈالر کے ریٹ کو وہاں پر دیکھیں، اپنے ڈالر کے ریٹ سے کمپیریزن کریں تو بہت سارے سوالات کھڑے آتے ہیں کہ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مظہر صاحب اور اعظم صاحب، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے کئی پروگرامز میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے کمپیریزن کیا کہ ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں، ایون تو آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کرنسی کا ریٹ کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ افغانستان جسے ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کے فنڈز رکے ہوئے ہیں،
ڈالر کے ریٹ کو وہاں پہ دیکھ لیجیے اور اپنے ڈالر کے ریٹ سے کمپیریزن کریں. یہاں پر تو شاہ اور شاہ کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اب آٹے کا بحران آ رہا ہے. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, مسلسل بحران در بحران ہے, اور آگے آنے والے ٹائم میں ابھی اور بہت ساری مشکلات نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اس وقت ہم سب سے پہلے ایک پریورٹی پہ 2 کام کر رہے ہیں. ایک ہم سمگلنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, $60 کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا جو انرجی کرائسس ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے ایک بہت IPPs کا آپ کے اوپر پریشر ہے, اور مہنگی انرجی کی وجہ سے لوگ اس وقت چیخو پکار کر رہے ہیں, خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں, اس کے لیے. لیکن دونوں کاموں کے اندر اگر ہم ڈالر پہ دیکھیں تو اس میں ہمارے ادارے فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے یا ڈالر میں جو لوگ اس کو سٹاک کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے. لیکن اس کام کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر, جن کی وجہ سے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا, کیا ہم ان کا بھی کوئی احتساب کریں گے, ان کو بھی پوچھیں گے, اور اس کی وجوہات پہ بھی غور کریں گے کہ ڈالر کس طرح 250 سے یا 150 سے جمپ کر کے 300 سے اوپر پہنچا تھا. اچھا آج بھی ٹھیک ہے ڈالر کو ہم تھوڑا نیچے لے کے آ رہے ہیں, لیکن ڈالر کو سسٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے آپ کے پاس آپ کے ریزرو کے اندر ڈالر ہیں. ابھی تک ہم اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے, کیونکہ اس کے 2 میجر سورس ہیں. ایک آپ کے اوورسیز کا ریمیٹنس آتا ہے, دوسرا آپ جو ایکسپورٹس کرتے ہیں, ایکسپورٹس کا جو آپ کو ریمیٹنس آتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ریزرو جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. لیکن یہ دونوں کام اس وقت نہیں ہو رہے, نہ آپ کے اوورسیز ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, نہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھ پا رہی ہیں, بلکہ ایکسپورٹس آپ کی منیمائز ہو گئی ہیں. آپ وقتی طور پہ تو ڈالر کو اس کو روک پائیں گے, لیکن اس کو آپ سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈالر نیچے آ رہا ہے تو ڈالر کے کیا اس ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا یہ مہنگائی کا جو بڑی تیزی سے مہنگائی اوپر گئی ڈالر کی وجہ سے, اس میں کیا کمی آ رہی ہے؟ کیا ہم آگے پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے کیونکہ ڈالر نیچے آیا ہے؟ کیا ہم جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے IPPs کا, اس میں ڈالر اگر نیچے آتا ہے, پیٹرول نیچے آتا ہے, تو کیا ہم بجلی کے نرخ کم کریں گے؟ لیکن ایسا ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت خوراک کا بحران آگے بہت بڑا نظر آ رہا ہے, بہت بڑا ہے. چینی ابھی شروع ہوا ہے, آپ دیکھیے گا آگے آپ آٹا ہے, آٹا ایک بنیادی چیز ہے. ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں آپ کی فصل آئے ہوئے, اور 4 ماہ بعد ہی آج ہمیں آٹے کا بحران نظر آ رہا ہے. آج وہ روٹی دیکھیں جو تنور پہ پاپڑ کی طرح کی روٹی ہے وہ 20 روپے کی ہے, جس کو ہم خمیری روٹی کہتے ہیں وہ بھی پاپڑ کی طرح, وہ 25 روپے کی ہے. ایک گھر کے اندر اگر 2 بچے ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, تو مثال کے طور پر اس گھر میں 3 ٹائم کی روٹی اگر لوگ, وہ صرف روٹی کھاتے ہیں بیچارے, نہ ان کو فروٹ نصیب ہوتا ہے, نہ ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے, وہ روٹی کھاتے ہیں. وہ اگر دن کے اندر 12 یا 15 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ اس کا بل بنا کے دیکھ لیں وہ روٹی کیسے برداشت کر سکتے ہیں. مظہر صاحب, سمگلنگ ڈالر کی سمگلنگ کی جا رہی ہے, تیل کی سمگلنگ کی جا رہی ہے, آٹا وہ باہر جا رہا ہے, سرکاری ملازمین بھی بیچ میں شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں. یہ سمگلنگ کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ اور یہ میرے خیال سے کوئی 1 ہفتے میں سٹارٹ نہیں ہوا, نہ 1 مہینے میں یہ کام سٹارٹ ہوا ہے کہ ہمیں 1 مہینے میں خیال آ گیا کہ جی ہمارے بارڈر سے چیزیں سمگل کی جا رہی ہیں. تو یہ ڈالرز بھی سمگل ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جی واک تھرو گیٹ منگوائے گئے ہیں, کراچی میں لگائے جائیں گے, مشینیں ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ ڈالرز جو ہیں وہ پکڑے جائیں کہ جو باہر لے کر جا رہا ہوگا وہ واک تھرو گیٹ کہاں چلے گئے وہ بھی نہیں معلوم. اور یہ جو تیل کی سمگلنگ ہے, یہ سمگلنگ کیوں نہیں رک رہی؟ اچھا, اس سوال سے پہلے جو آپ کی سوالیہ گفتگو تھی اس میں آپ نے 4 سوال پوچھے. ایک اشرافیہ کی بات کی, ایک عام آدمی کی بات کی, ایک آپ نے مہنگائی کی بات کی, ایک کرنسی کی بات کی. اعظم چودھری صاحب نے کرنسی پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے, لیکن یہ جو اشرافیہ یعنی مافیا جو ہے اس کے کردار پہ بات نہیں کی. دیکھیے پاکستان میں مافیا اداروں سے زیادہ طاقتور ہے, پاکستان میں مافیا حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے. آپ تو غریبوں کی بات کرتی ہیں نا, حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے. مافیا حکومتوں سے اپنی باتیں منواتا ہے جی, اور مافیا مجبور کرتا ہے حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ. یہ جو آپ نے 140 کی بات کی چینی کی, یہ دیکھیے گندم کی بات ہم اسی پروگرام میں کر چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ بھائی جو آٹے کا بحران ہے وہ آئے گا. وہ گزارش یہ ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہے. اب یہ جو اشرافیہ کی بات ہے نا, جو آپ کہیں کہ
پروٹوکول بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے ماضی کی. سہروردی صاحب وزیر اعظم تھے مشترکہ پاکستان میں, تو حالات تھوڑے ایسے ہی, مطلب اتنے خراب تو نہیں تھے لیکن تھوڑا مہنگائی کا شور تھا. تو ان کے ایک خلیفہ تھے پارٹی کے ورکر, خلیفہ گلشن ادھر لاہور میں. تو وہ کبھی کسی ہوٹل پہ جا کے, وہ جو اس زمانے کے وہ ریسٹورنٹ تھے, آپ کے ساتھ بیٹھ گئے یا اعظم چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے, تو وہ جی بڑی مہنگائی ہے, بڑا رولا ہے, بڑا یہ ہے وہ ہے. تو سہروردی صاحب اس دور میں واحد سیاستدان تھے جو ورکرز کا خیال کرتے تھے, ورنہ یہ جو مسلم لیگی تھی یہ تو خود کوئی الاٹمنٹیں کرتے تھے نا. تو کراچی دارالخلافہ تھا, سہروردی صاحب نے خلیفہ گلشن کو ادھر بلایا اور جاتے ہی حالات شلات پوچھے. اس کے بعد گلشن صاحب کو 40,000 کا ایک پرمٹ دے دیا. گلشن صاحب ادھر ہی مارکیٹ میں آئے کراچی میں ہی, تو 90,000 کا بیچا. اس دور میں 90,000 بہت بڑی رقم تھی. جہاز پہ بیٹھے لاہور آ گئے, اگلے دن ریسٹورنٹ پہ اپنی میز سجا کے کھانا منگوا کے, جو پہلے کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے, بیٹھ گئے اور کھا رہے ہیں. تو کسی نے آ کے پوچھا خلیفہ صاحب حالات کیسے نے؟ تو خلیفہ صاحب فرمان لگے اینے حالات برے نہیں جنا روڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر وہ حالات جو پیسے جن کو مل جاتے ہیں نا یا جن کا دھا لگ جاتا ہے ان کے لیے یہ مہنگائی نہیں ہے. ابھی آپ حکومتی وزیروں سے پوچھیں یا یہ جو 16 مہینے لاگے گئے نہ پوچھو, نہیں بہت اچھا ہے. تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے جب شہباز شریف سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر آپ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. برلاس صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں نا, درست کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی مہنگائی کے تناسب سے آپ کی انکم بھی بڑھنی شروع ہو جائے شاید لوگوں کو مہنگائی کا اتنا احساس نہ ہو, لیکن پاکستان میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری انکم نہیں بڑھ رہی. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے, تو رپورٹ کے مطابق جو ہے پنجاب میں 272, سندھ میں 244 اور کے پی کے میں 56 سرکاری ملازمین ایسے ہیں جو اسمگلنگ میں مدد کر رہے ہیں. رپورٹ سامنے آ گئی ہے, کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں ایک چیز طے شدہ ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وائٹ کالر کرائم اداروں کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس وائٹ کالر کرائم کو کون روکے گا؟ اس میں چاہے منی لانڈرنگ ہو, چاہے اسمگلنگ ہو, چاہے بجلی چوری ہو, چاہے ٹیکس چوری ہو, چاہے ریبیٹس کی چوری ہو, اس قسم کے جتنے کرائم ہیں وہ اداروں کی معاونت سے ہوتے ہیں اور اداروں کی سپورٹ سے ہوتے ہیں. آج بھی بجلی چوری جو ہم پکڑ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ آپ کے ملازم انوالو ہیں, آپ کے باپڈا کے لوگ انوالو ہیں. اور اگر وہ جنی دیر تک چوری صاحب 200-400 بندہ لٹکاؤ گے نہیں, تو کون لٹکائے گا, کیسے لٹکایا جائے گا, یہ تو مین کوسچن ہے. یہی صورتحال ہمارے اسمگلنگ کی ہے. اسمگلنگ آپ چلی جائیں کہیں سے کوئی چیز لے کے آئیں, کے پی سے بارڈر سے آپ چلیں, آپ کو 100 جگہ پہ راستے میں روکا جائے گا, ناکوں پہ چیک کیا جائے گا. وہ بسیں اور ٹرک بھر کے لاہور تک آ جاتے ہیں, کراچی تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ایسی ہے کہ جس کو ہم پکڑ نہیں رہے یا ہم پکڑنا نہیں چاہتے. دیکھیں آج اگر ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کو روکنا ہے, جاتے ہیں آپ دونوں میرے ساتھ چلیں, جو ہی پشاور شہر ختم ہوگا حیات آباد آگے ایک علاقے میں جی بالکل, وہاں پر ایک بڑا بازار آتا ہے. آپ بالکل بہت مہنگی گاڑیاں پسند کریں, چند لاکھ میں ہوں گی, ویسے وہ کروڑوں کی ہیں, اور آپ انہیں کہیں کہ لاہور پہنچانا, وہ پہنچا دیتے ہیں, وہ لاہور آپ کو پہنچا دیں گے. پوچھنے والا پھر آگے آپ کا ٹھیک ہے بھئی وہ کیسے آتی ہیں, یہی تو مین کوسچن ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پکا اسلحہ موجود ہے, اور وہ باہر سے جو نیٹو کا تھا یا جو امریکہ فوج کا جو اسلحہ تھا وہ ان کے پاس پہنچ رہا ہے. نہیں, کچے کے ڈاکوؤں کی مجھ سے پوچھے. کچے کا آپریشن ہر دفعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں بڑے بڑے افسران انوالو ہیں جو گندم بیچتے ہیں. یہ پوری سٹوری ہے, اس پہ تو کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں گندم کے اوپر, ڈاکوؤں والی گندم. ہم بلکہ آج تو بھی وقت کم ہے, ہم اس کو کل ضرور کنٹینیو کریں گے, اس پہ بات کریں گے. آپ نے بات کی کہ آپریشن کے حوالے سے. اچھا اعظم صاحب اس بحران سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں پروٹوکولز ہمارے ختم نہیں ہو رہے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید مولانا صاحب کی تو بات سن لیں. ہاں جی کرتے پلیز. میں نے ایک دن پوچھا مولانا صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, میں نے کہا مولانا صاحب یہ لوگ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے, وہ آپ ویسے ہی مذہبی عالم ہیں, آپ کی تو ویسے ہی عزت ہے, تو آپ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ تو ہنسنے لگے. میں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے میں عزت بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. صحیح. اچھا عزت بچانے کی بات کی جائے تو بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے.
आजम साहब ये कैसे कंट्रोल होगा? और हम सब तो एक्सपेक्ट करते कि शायद हमारे निगरान वजीर आजम जो हैं वो एक्शन लेंगे, बिजली फ्री बंद कर दी जाएगी, प्रोटोकॉल फायदा रोक किए जाएंगे। पाकिस्तान में मेरी बात सुने, हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कितनी कुर्बानी? आप 47 हमेशा से लेकर अब हमेशा तक तो यही कुर्बानी सुना है है। ना, हर हुकूमत से यही सुना है कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कौम सिर्फ कौम ही रह गई है जिसने मुझे कुर्बानी देनी आधा है? मिनट क्या अशराफिया ने कुर्बानी नहीं देनी इस मुल्क को बचाने के लिए? वक्त कम है, बल्ला साहब की रिक्वेस्ट की तरफ आधा मिनट दे दे, ये हाँ मैं जी, प्रोटोकॉल वाजा कर। लाहौर में ये वाकया हुआ कि मलक मिराज खालिद वजीर आजम थे और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम सर गवर्नर वक्त मुख्तसर है। तो उन्होंने ट्रैफिक रोकी और मलक साहब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वजीर आजम। तो उन्होंने कहा, पूछा किसी पुलिस वाले से, हाँ जी कितनी देर लगेगी? उसने कहा जी मुझे क्या पता। उन्होंने तारिक रहीम को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ट्रैफिक तो रोकी हुई है लेकिन मैं अभी घर से नहीं निकला, मलक साहब 1.5 घंटा आपको रुकना पड़ेगा। ये है हमारे यहाँ प्रोटोकॉल। अब आप कह रही हैं इसका हल अशराफिया की मरात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती। आपको वज़ीर आज़म साहब का चंद दिन पहले का निगरान वज़ीर आज़म का एक बयान याद होगा कि मुझे जो फ्री बिजली है उसके हवाले से गलत ब्रीफिंग दी गई। हम अफगानिस्तान से सबक नहीं सीख जब सकते? तक अशराफिया की आप मरात बंद नहीं करते, आप इस कौम से आप कुर्बानी मांगना बंद करें। हमें तो कहा और जा इस रहा है हमने कौम बिजली को- के चोर पकड़ लिए, हमने फलां चीज के चोर पकड़ लिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या हम अफगानिस्तान से ये सबक हमें- हासिल वो नहीं कर गरीब सकते? वो प्रोटोकॉल कर्जा तो वहाँ पे देते है हैं ही जो नहीं है। उन्होंने लिया ही नहीं। आप देखें कि एक तरफ अरबों रुपए वाले कर्जे वाले उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, एक तरफ एक किसान है जिसने अपनी खाद या बीज के लिए 30,000 कर्जा लिया होता है, उसके पीछे ज़राई बैंक और पुलिस मिलकर दौड़ लगा रहे होते हैं और पूरे गांव में वो बेचारा भागता फिर रहा होता है, जलील हो रहा होता है। जब तक ये रवैये तब्दील नहीं किए जाएंगे, जो बड़े चोर हैं उनको नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मुल्क सीधा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल आपको ठीक उस कह रहे हैं। तरफ जब जाना तक ये पड़ेगा। रवैया तब्दील नहीं किया जाएगा, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं किया जाएगा, इंसाफ कैसे मुमकिन हो सकता है? रियासत मदीना की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी जब तक यहाँ पर अदल इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।